अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मदरसा एक बेहतरीन दरसगाह है जहां पर दीनी तालीम से आरास्ता किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ हैवानी सिफत के हामिल लोग, जिनकी तादाद बहुत कम है, वो इन पाक और मुक़द्दस जगहों का नाम ख़राब करते हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता दिनों एक मदरसे में पेश आया जहाँ पर अजीज़ुर रहमान नामी हैवानी शख्स ने अपने शागिर्द को अपनी ही हवस का निशाना बनाया और बेशर्मी से इक़बाल जुर्म भी किया। मौलाना साहब, हम इन हैवानों को क्यों करार वाकई सज़ा नहीं दे पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए कि जुर्म कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, मुजरिम कोई भी हो, वो मदरसे में हो, वो स्कूल में हो, वो यूनिवर्सिटी में हो, वो कॉलेज में हो, वो किसी हस्पताल में हो, जहाँ पर भी हो, वो जुर्म ही होता है। बदकिस्मती ये है कि हमारा जो निज़ाम अदल है उसके बड़े प्रोसेस हैं। पहले तो इन्वेस्टिगेशन के मराहल हैं पुलिस के पास। पुलिस दयानतदारी के साथ भी अगर इन्वेस्टिगेट चीज़ों को करना चाहे तो उसमें बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह अभी हमने देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने उस दरिंदे को, मैं उसको वहशी कहूँगा, इंसान तो वो है ही नहीं, जिसने उस बच्ची से छीना था, बैग छीना था, उसको जिस तरह 2-3 दिन में यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर सज़ा दिलवाई है। अगर ये काम शुरू हो जाए तो मैं बड़े ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ख़्वाह वो रेप केस हों या ये बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हों या बाकी जुर्म हों, अगर इस तरह इंसाफ मिलना शुरू हो जाए और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो है हमारा निज़ाम, हमारी अदालतें वो किसी भी केस का फ़ैसला कर दें तो मैं नहीं समझता कि ये सिलसिला ज़्यादा देर चल सकता है। फिर ये मामलात जो हैं इसमें ख़त्म होने की तरफ जाएंगे। देखिए, आपके सामने सऊदी अरब एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सऊदी अरब के अंदर क्यों नहीं रेप के वाक़यात सामने आते, क्यों नहीं बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती। क्या वजह है? इसलिए कि पता है कि सज़ा मिलेगी और कोड़े लगेंगे, सर कलम होगा। तो इसलिए जब आप सज़ाएँ नाफिज करते हैं और जब आप मुकम्मल एक निज़ाम अदल को आसान बना देते हैं, यहाँ पर थाने, फिर थाने के अंदर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन में अप्रोच, इतने मराहल हैं कि आदमी वैसे ही थक जाता है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग डरते हैं कि बाद में अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे। अगर किसी बच्ची के साथ मामला हो जाए तो वो बच्ची कैसे अपने आप को बचाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जहाँ और बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, ज़ैनब ऐप और बाकी चीज़ें, ज़ैनब का कानून, तो इस तरफ भी तवज्जो जो है वो अब हुई है। और बाकी ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि बाज़ लोग इस आड़ के अंदर, यानी मदरसा पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार मदारिस हैं, तकरीबन 25-30 लाख तालिब इल्म उनमें पढ़ते हैं, लाखों असातिज़ा हैं, लाखों मोहतमिम, हज़ारों मोहतमिम हैं। तो अगर कोई एक फ़र्द या 2 फ़र्द या 10 या 20 या 50 अमल करें तो कोई ऐसा जो काबिल नफ़रत हो तो उसको तमाम जो मदारिस हैं या स्कूल हैं उनकी तरफ हमें मंसूब नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी NGO जो कपड़ों से लेकर तालीम तक बच्चों को देती है वो मदारस अरबिया है और हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और जो भी हो, वो अजीज़ुर रहमान हो, कोई और हो, इस तरह के अमल करने वाले हैं, वो कॉलेज में हों, मदरसे में हों, यूनिवर्सिटी में हों, किसी और जगह हों, उनके ख़िलाफ़ कानून को हरकत में आना चाहिए और इन केसों में हुकूमत को ख़ुद खड़े होकर इस तरह के लोगों को लटकाना चाहिए। मौलाना साहब, मुतवस्सित तबके के लिए मदरसा हुसूल तालीम के लिए एक सस्ता और काबिल भरोसा दरसगाह है, लेकिन कुछ हवस के पुजारी मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करके उनके मुस्तकबिल को दागदार कर देते हैं और पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। ऐसे वाक़यात की वजह क्या है और उनसे कैसे निपटा जाए? देखें, ये तो इंसानी जबिल्लत है। अगर अल्लाह का खौफ ना हो तो दरिंदगी इंसान के
جبلت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ دوسرا جو موجودہ دور ہے، اس کے اندر جو جدید ذرائع ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھ جائیں، یہ ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں اس میں دیکھتے ہیں۔ پاکستانی سوسائٹی جو ہے، اس کو ہم یورپ پر یا برطانیہ یا امریکہ یا اس کے اوپر، وہاں بھی ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں ریپ کے واقعات کم ہیں یا وہاں پر زیادتیوں کے واقعات کم ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، ہماری تہذیب ایک اسلامی تہذیب ہے، ہمارے ہاں بہرحال اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اور یہ جو محترم وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، جب وہ پرائم منسٹر بنے اور اس کے بعد انہوں نے ایک بریفنگ لی اس حوالے سے، تو ان کو تمام اداروں نے، پولیس نے، سب نے یہ بات بتائی کہ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جا کے یا موبائل کے ذریعے یہ بیہودہ فحاشی اور یعنی اور ایسی چیزیں، ایسا مواد جو موجود ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مواد اردو کا جو یہ ان حوالوں سے ہے، وہ اس پر پابندی ہے متحدہ عرب امارات میں، اس پر پابندی ہے سعودی عرب میں، عرب دنیا میں جہاں اردو جو ہے زبان نہیں ہے، ہماری اردو زبان ہے، ہمارے ہاں وہ ویب سائٹس اوپن ہیں، آپ جائیں، جا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں یہ بھی اچھا کام ہوگا کہ اس طرح کے درندوں کے حوالے سے وہ کسی بھی شعبے کے ہوں، ضرور کوئی نہ کوئی قانون سازی ہوگی۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ میں ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو مسجد یا مدرسے میں بدفعلی کرتے ہیں انہیں مینار پاکستان میں لٹکایا جائے۔ کیا اس سے یہ جرائم کو روکا جا سکے گا؟ میں نے آپ کو ابھی سعودی عرب کی مثال دی ہے۔ اگر آپ سزائیں دینی شروع کر دیں، مسئلہ تو یہی ہے، سزا ہوتی نہیں ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کئی سال کیس چلتا ہے۔ کون ہے کس کے پاس آج کے اس مہنگائی کے دور میں جس نے اپنا بچہ مدرسے پڑھنے بھیجا ہوا ہے، وہ اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ اپنے بچے کو کپڑے دے سکے، کتابیں دے سکے، تعلیم وہ اس نے مدرسے میں بھیجا ہوا ہے، وہ کیس لڑے گا بیچارہ، یا اسکول کا معاملہ ہو۔ لوگ اپنی عزت بھی بچاتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ان کیسوں کو ریاست کو جو ہے وہ خود آن کرنا چاہیے، اور ریاست اس میں مدعی بننی چاہیے، اور ریاست کو یہ کیس پرسو کرنے چاہیے۔ مولانا صاحب، مدرسوں میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے اور اس کو جدید طرز تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اس سلسلہ میں جو وفاقی وزارت، سب سے پہلے تو حکومت نے جو بڑا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ مدارس پہلے رجسٹرڈ ہوتے تھے انڈسٹری کی منسٹری کے ساتھ۔ حکومت نے 70 سال بعد مدارس عربیہ کی تعلیم کو موجودہ حکومت نے آنرشپ دی، اور وزارت تعلیم کے ساتھ اب مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ شروع ہوا۔ پھر دو چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے، ایک ہے مدارس کی دینی تعلیم، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے، نہ کوئی مداخلت ہونی چاہیے، نہ کوئی مداخلت کر رہا ہے۔ دوسری ہے مدارس میں جدید علوم کی تعلیم، اور وہ مدارس کی تنظیموں کا اور حکومت کا ایف اے تک معاہدہ ہوا ہے، جو مدارس میں ایف اے تک تعلیم دی جائے گی، پھر اگلے مرحلے میں آگے بھی جایا جائے گا۔ لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ جو مدارس جو ہے وہ باقی شعبوں میں بھی تعاون چاہیں گے، حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو موجودہ حکومت کے دور میں آگے بڑھی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بڑھتی جائیں گی، اور اس سے بہتری آئے گی۔ مولانا صاحب، یہاں پر میں آپ کو روکوں گا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ گزشتہ دنوں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سافٹ امیج کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ احساس کمتری ہے، سافٹ امیج خودداری سے آتا ہے، ہمیں پاکستانیت کو فروغ دینا ہوگا۔ احساس کمتری میں مبتلا شخص دنیا کو کاپی کرتا ہے، ہمیں سافٹ امیج کو پروموٹ کرنا ہے، تو پاکستانیت کو پروموٹ کریں۔ پاکستان اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے اب ہمیں نقالی کے بجائے اصلی سمت میں آگے بڑھنا ہوگا۔
مولانا صاحب، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سافٹ امیج کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ احساس کمتری ہے، سافٹ امیج خودداری سے آتا ہے، بحیثیت قوم ہم کیسے خودداری کو فروغ دیں؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں، دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ممالک ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، کہ جن کے سربراہان کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے، کبھی دوسری زبان میں بات نہیں کرتے، وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ بعض ملکوں کے سربراہان ایسے ہیں، ایسے ممالک ہیں جن کے ترجمان ملنے مشکل ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہمارا وزیر، ہمارا سربراہ، ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ جب آئے گا تو اپنی زبان میں بات کرے گا، اپنا لباس پہن کے آئے گا، اپنا طرز عمل کو اختیار کرے گا۔ جب آپ اپنی بیس پہ کھڑے ہو کر، جب آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا ہے، پھر آپ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا ہے۔ جب آپ جینا سیکھ لیتے ہیں، جیسے کہا نا وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں کہ لا الہ الا اللہ غیرت سکھاتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق، مالک، رازق نہ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرنا، یہ سکھاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کی اساسی لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کیا تھی؟ غیرت، خودداریت، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ میدان کے اندر اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ لیے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ دیکھیں، اب موجودہ حکومت جو ہے، عمران خان صاحب ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی وہ جاتے ہیں، شلوار قمیض میں جاتے ہیں، اپنے لباس میں جاتے ہیں۔ ابھی جو رمضان میں عمران خان صاحب سعودی عرب گئے اور خاتون اول نے حجاب کیا ہوا تھا، اور آپ یقین کریں، آپ جائیں سوشل میڈیا پر اور عرب میڈیا پر، آپ دیکھیں کس طرح دنیا نے پاکستان اور پاکستان کی قیادت کو سلام پیش کیا ہے۔ خود امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے یہ جملہ کہا کہ عمران خان کا یہ جو عمل ہے اس نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے ہیں۔ تو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنی خودداری کو برقرار رکھنا، اور ہر وقت مانگنے کی بجائے، ہر وقت دوسروں کو نقالی کرنے کی بجائے، ہمارے ہاں بالکل ٹھیک کہا خان صاحب نے کہ مشرف صاحب کے دور کے بعد دنیا یہ ثابت کرنے پہ لگ گئی کہ جناب ہم تو بڑے ماڈریٹ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحیں آئیں، اور جن کے لیے آئی تھی آج وہ افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو قوم اپنی خودداری پہ کھڑی ہو جائے، اپنی غیرت پہ کھڑی ہو جائے، اپنی معاش اور اقتصاد پہ، ہاں اس میں تنگی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ آج اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے وسائل میں رہنا ہے اور اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو پاکستان، جیسے ابھی آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، ہم افغانستان کی جنگ میں فریق نہیں بنیں گے، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، لیکن ہم امریکہ کے کہنے پہ جو جنگ امریکہ جہاں سے 20 سال بعد جا رہا ہے اور جسے طالبان اپنی فتح کہہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ 20 سال میں کچھ نہیں کر سکے ان کا، اور آپ نے مذاکرات کی ٹیبل پر آپ کو کے ساتھ ہم نے انہیں بٹھایا، اب ہم وہ جنگ لڑیں۔ تو جب آپ خوددارانہ فیصلے کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے آپ کو احساس کمتری دوسرے کے سامنے نہیں ہوتا، تو پھر آپ عزت ہی پاتے ہیں، پھر آپ ذلیل نہیں ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، اپنے آپ کو، پاکستان ایک مضبوط قوم ہے، ہماری ایک مضبوط فوج ہے، ہم ایک زرعی ملک ہیں، اللہ نے ہمیں بڑے وسائل دیے ہیں۔ پاکستانی دنیا بھر کے اندر بہترین کام کرنے والی قوم ہے، محنت کرنے والے لوگ ہیں، تعلیم کا میدان ہو، انجینئرنگ کا میدان ہو، ڈاکٹرز ہوں، مزدور ہوں، ہمیں کس چیز سے احساس کمتری ہے؟
کچھ ایک طبقہ ہے جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ امریکہ نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا، برطانیہ نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات برابری کی بنیاد پر رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو غلامی میں، برابری اور غلامی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب جس طرف ہماری ریاست جا رہی ہے، کل ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم برابری کی بنیاد پہ دنیا سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، غلامی کی بنیاد پر نہیں۔ تو سمجھ لیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ تم ایک خوددار قوم ہو، تمہارے پاس ایک نظریہ ہے، تمہاری ایک اساس ہے، اس ملک کی بہت بڑی دنیا میں اہمیت ہے، تم دنیا اسلام کی بہترین ایٹمی قوت ہو، تم دنیا اسلام میں بہترین فوج رکھنے والے ہو، اسلامی دنیا کے اندر دنیا نے دہشت گرد، اسلامی دنیا میں دہشت گردی اور انتہا پسندی نے تباہی مچا دی۔ شام دیکھو، لیبیا دیکھو، عراق دیکھو، یمن دیکھو، پاکستان وہ قوم ہے اور پاکستان کی وہ فوج ہے جس نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مل کر شکست دی۔ ہمارے 80,000 لوگ جو ہیں وہ قربان ہوئے ہیں، ہم نے خون دیا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی بچیوں کا، اپنی مسجدیں ہماری لہولہان، امام بارگاہیں، چرچ، پارکیں، لیکن ہم نے سر نہیں جھکایا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے آگے۔ تو اگر آپ خوددار قوم بن کر ابھرے اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم تعلقات چاہتے ہیں، ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم معیشت میں آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھیک مانگنا نہیں چاہتے، ہم امداد اور قرض پر نہیں، ہم اپنے وسائل پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم جتنے بھی ہیں جیسے بھی ہیں بیکاری کی بجائے دوست سمجھو ہمیں، تو اس سے تو پھر بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہے اللہ کی۔ مولانا صاحب، اس وقت جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اور امریکی افواج کا جو انخلا ہے، اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا، اور اس وقت اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں اسی آپ کے سوال کے ساتھ جو بریفنگ دی گئی ہے سیاسی قائدین کو پارلیمنٹ کے اندر، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی موجودگی میں ہمارے ڈی جی ISI جنرل فیض حمید صاحب نے اور باجوہ صاحب نے سوالات کے جو جوابات دیے، میں اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے 79 کے بعد افغانستان کے حوالے سے ایک کلیئر اور دو ٹوک پالیسی اختیار کی ہے۔ ہم اس چیز سے باہر آ گئے ہیں۔ ہم نے کوشش ہمیشہ کی ہے افغانستان میں امن ہو، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغان گروپ آپس میں مل بیٹھے۔ ہم نے 80 کی دہائی میں بھی کوشش کی، 89 کے بعد، 87 کے بعد، ہم نے 90 کی دہائی میں بھی کوشش کی۔ ہم نے طالبان اور احمد شاہ مسعود اور اس حوالے سے بھی بہت ساری کوشش کی، اور اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ ہمارے ملک میں کلاشنکوف کلچر آیا، ہمارے ملک میں چرس آئی، ہیروئن آئی، ہمارے ملک میں دہشت گردی شروع ہوئی، انتہا پسندی آئی، ہمارے ملک کے اندر فرقہ وارانہ تشدد آیا، لیکن اور پھر خودکش حملے اور دہشت گردی، لیکن ہماری پالیسی اس لفظ کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ایک تو ہم چاہتے تھے کہ امن آئے، لیکن گڈ بیڈ کے اندر پھرتی رہتی تھی۔ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نے کلیئرلی میسج دیا ہے دنیا کو، اور یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہمارے لیے افغانستان کی عوام اور افغانستان ہی گڈ ہے۔ ہمارے لیے افغانستان میں کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہے۔ افغانستان کا امن گڈ ہے اور افغانستان میں بدامنی بیڈ ہے۔ ہم نے افغان طالبان سے بھی یہ کہا ہے اور بار بار کہا ہے اور کہنا چاہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، اپیل کرتے رہیں گے، گزارش کرتے رہیں گے تمام افغان گروپوں سے، افغان طالبان سے بھی، افغان حکومت سے بھی، کہ آپس میں بیٹھیے اور اس خطے کو اور دنیا کو امن کی طرف لے کے جائیے۔ افغانستان کا امن صرف پاکستان کا امن نہیں ہے،
ہمارا تو ہے ہی، ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے امن کو افغانستان کا امن سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا امن افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہاں پر جو متشدد اور دہشت گرد گروہ بیٹھے ہیں، اگر یہ وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے تو وہ صرف اس سے متاثر افغانستان نہیں ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، یہ سارا خطہ بھی ہوگا اور دنیا بھی ہوگی۔ لہذا ہماری پالیسی پچھلے 42 سالوں میں کہہ لیں یا 40 سالوں میں کہہ لیں، پہلی بار ریاست پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے۔ جب میں ریاست پاکستان کہتا ہوں تو اس کے اندر فوج بھی ہے، اس کے اندر ISI بھی ہے، اس کے اندر حکومت بھی ہے، اس کے اندر عوام بھی ہے، اس کے اندر پاکستان کے علماء اور مشائخ بھی ہیں، اور پاکستان کے تمام طبقات ہیں جو اپنے افغان بھائیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کریں، قتل و قتال سے۔ آخر یہ خون کس کا ہے؟ افغانستان میں خون بہے یا پاکستان میں دہشت گردی وہاں بیٹھے لوگ کریں یا کروائیں؟ میرا سوال ہے، یہ خون کس کا ہے؟ وہ مسلمان کا خون ہے، وہ انسان کا خون ہے، وہ افغانی کا خون ہے، وہ پاکستانی کا خون ہے۔ ہم نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کی یہاں ضیافت کی ہے، ان کو ویلکم کیا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو بھوکے رکھ کے ان کے بچوں کے لیے بندوبست کیا ہے، کھانے کا، پینے کا، اپنے کاروباروں کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ افغان گروپ آپس میں مل بیٹھیں گے اور ان لوگوں کو بھی روکیں گے جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں یا دہشت گردی کے پلان بناتے ہیں، اور ان کے پیچھے پاکستان دشمن ممالک ہیں اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، بڑا واضح موقف رکھتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اب حالیہ قومی سلامتی کا ایک اہم اجلاس ہوا جہاں پر وزیر اعظم غیر حاضر رہے، کافی لوگ انہیں تنقید کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ آخر خان صاحب، وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کے اہم اجلاس سے غیر حاضر کیوں رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں پچھلی بات کر رہا تھا اس کو میں ایک جملے میں مکمل کر لوں۔ جی ضرور۔ وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ پاکستان کی ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، بالکل، اور ہم افغانستان سمیت تمام ممالک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں اجلاس میں گئے، جی، تو آج میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں، کلیئر کر دوں، بڑا شور ہے اس کے اوپر جی، کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب آئے تو پھر ہم بائیکاٹ کریں گے۔ یہ اچھا رویہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جو تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں، جو تقریر کی ہے اور جس میں اپوزیشن کو کہا ہے کہ ملک کے مسائل پر، انتخابی اصلاحات پر آؤ مل بیٹھے، اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر عمران خان صاحب آئیں گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے، یہ رویہ درست نہیں ہے، افسوسناک ہے۔ اور پھر قومی سلامتی کا جب مسئلہ ہو اس کے اوپر تو ہمیں اپنی سیاست، اپنی ذات، اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہیے، بالکل، اپنے دین اور اپنے وطن کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ بالکل، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہمیں اپنی ذاتیں ہم نے اپنے وطن سے بڑی بنا لی ہیں۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، افسوسناک اور افسوسناک بات ہے۔ لیکن حکومت کے تمام نمائندے موجود تھے، ریاست کے تمام اکابرین موجود تھے، جو وہاں سوالات ہوئے ان کے بھرپور جوابات دیے گئے، بتایا گیا، ایک اچھے جذبے کے ساتھ بتایا گیا،
اور ایک بات جو اس میٹنگ میں ہوئی، میں چاہتا ہوں یہاں اپنے سپہ سالار کو سلام پیش کروں اور یہ بھی کہوں ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی یہ بات کہ آپ ہمیں گالیاں دے دیں لیکن آپ فوج کو کچھ نہ کہیں. آپ نے ہمیں برا کہا، جنرل فیض صاحب کو برا کہا، لیکن آپ خیال کریں فوج کو تو برا نہ کہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آگے بات کرنے والی ہے کہ ہمارے سپہ سالار کو، جو پاک فوج کے سپہ سالار ہو کوئی بھی ہو، اس کو بھی برا کہنے کی کسی میں ہمت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ پاک فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ پاک فوج کی وحدت اور عظمت اور عزت کی علامت ہے. باجوہ صاحب نے اپنی عجز و انکساری میں یہ ضرور کہہ دیا، لیکن قوم کو یہ بات بھی قبول نہیں ہے. اور ISI ہماری جو ہے، آپ دیکھیں نا ابھی یہ جو لاہور بم دھماکہ ہوا تھا، ہمارے ملک کے سلامتی کے اداروں نے شاباش کے مستحق ہیں. پنجاب پولیس بھی، CTD پنجاب بالخصوص، ISI سارے ادارے، IB، انہوں نے کس طرح مجرموں کو کہاں کہاں سے پکڑا ہے اور بے نقاب کیا ہے. ان اداروں کو سلام پیش کرنا چاہیے. ہم سوتے ہیں، یہ جاگتے ہیں. دنیا ہم سے پوچھتی ہے، جب ہم باہر کہیں سفر پہ جاتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کی فوج نے اور قوم نے کس طرح دہشت گردی پہ قابو پایا. جب عراق تباہ ہوا، شام تباہ ہوا، لیبیا تباہ ہوا، یمن تباہ ہوا، ان کے وسائل، ان کے پاس مالی ہم سے کہیں زیادہ تھے، لیکن وہ نہیں بچ پائے. آپ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بعد اس ملک کی فوج اور اس کی پشت پر کھڑی ہوئی قوم، باہمی اتحاد اور اتفاق سے ہم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دی ہے. عمران خان صاحب نے بہت بڑے دل کے ساتھ حزب اختلاف کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، انتخابی اصلاحات کی دعوت دی ہے. انہیں قبول کرنی چاہیے اور قومی سلامتی کے ایشوز پر یہ جو ذکر زیک ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آ کر اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. صادق کے معنی سچا اور امین کے معنی امانت دار کے ہیں. اس لحاظ سے ایسے شخص کو جو ہمیشہ سچ بولتا ہو اور امانتوں میں خیانت نہ کرتا ہو، صادق اور امین کہنا درست ہے. مولانا صاحب، ہر شخص صادق اور امین کی تشریح اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے، جس سے تضاد پیدا ہو جاتا ہے. صادق اور امین کی اصل تعریف اور تشریح کیا ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو یہ جو دونوں جملے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہیں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی صفات میں سے یہ ہیں کہ جس نے نہ کبھی جھوٹ بولا نہ کبھی امانت میں خیانت کی. جس کے مخالفین جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. ہمارے ہاں عرف عام میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جو سچا ہو، جو امانت دار ہو، جو خائن نہ ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو. لیکن یہ جملے، یہ دونوں جو صفات ہیں وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی صفات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا، اصحاب رسول و اہل بیت کو محفوظ بنایا. اس کے بعد ہر شخص سے خطا ہوتی ہے. یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ سچا آدمی ہے. لیکن یہ جو دونوں جملے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ صرف ان کی جو خوبصورتی ہے، یہ خوبصورت بن جاتے ہیں جب ان کی نسبت ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا کسی عام فہم آدمی کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرنا مناسب ہے؟ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے جی. میں اس کو سمجھتا ہوں. دیکھیے، ہم زندگی میں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے جھوٹ نہ بولا ہو یا جھوٹ نہ بولتا ہو. دیکھیں نا، ہم ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے بچے کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے. یا ہم جا رہے ہوتے ہیں سفر میں، کسی دوست کو ٹائم دیا ہے، گھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے بس آ رہا ہوں یار، رستے پہ ہوں، 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. جبکہ آپ کو پتا ہے گھر سے اس جگہ تک 5 منٹ میں نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی جھوٹ ہے. بلا ارادے کے بول رہے ہیں اور اس کو جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں.
خیانت ہے کسی آدمی نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے، آپ کو امانت دار بتایا بات، امانت یہ ہمارے یہاں تو صرف یہ امانت سمجھی جاتی ہے نا کہ کسی نے پیسے ویسے رکھ دیے، سونا رکھ دیا، اس میں خیانت ہو جائے، لیکن آپ کو کسی آدمی نے کوئی بات بتا دی، آپ نے آگے کر دی، یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ جو دو جملے ہیں ان کی خوبصورتی اس وقت بڑھ گئی جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل ہو گئے۔ آپ ویسے کہہ دیں کہ یہ سچا آدمی ہے، یہ امانت دار ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ لوگوں سے دغا نہیں کرتا ہے، یہ لوگوں سے بے وفائی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ جملے چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی صفات میں سے ہیں، اگر ان کو نہ ہی عام آدمیوں عام افراد کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا ہی بہتر ہو۔ مولانا صاحب، ہمارے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں سیاست دانوں کا صادق اور امین کی شرائط پر پورا اترنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اور ہمارے معاشرے میں کوئی شخص ان القابات پر پورا اتر سکتا ہے؟ آئین اور قانون کے مطابق صادق اور امین کون ہے؟ آپ صرف انتخابی وعدے لے لیں اور بعد میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا پورا اترتے ہیں اپنی بات کے اوپر، کتنے سچے ہیں، کتنے امانت دار ہیں۔ ووٹ تو ایک امانت ہے نا۔ بالکل۔ آپ کو ہم نے اپنی امانت دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، عوام کے مفاد کے لیے پارلیمنٹ میں کیا ہوا، یہ وہ سوال ہے جس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اگر حکومت کوئی عوام کے مفاد پہ اچھا کام کرے، حزب اختلاف نہیں مانتی، حزب اختلاف کرنا چاہے حکومتیں نہیں مانتی، یہ ایک تسلسل ہے، کوئی آج کی بات نہیں کر رہے۔ کیا چند دن پہلے جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ممبران نے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے کر کیا، یہ امانت داری ہے؟ سر شرم سے جھکے نہیں۔ گالی تو کسی کی ماں کو دینے کا مطلب اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی بہن کو دینے کا مطلب اپنی بہن کو گالی دے رہے ہیں۔ افسوس۔ اور پھر ہمارے ایک رکن اسمبلی کہتے ہیں یہ تو پنجاب کی ثقافت ہے۔ جی آپ بتائیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے حکومت کے بھی ایک صاحب جو ہے، لیکن میں ان کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آ کے ٹی وی کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں معافی مانگتا ہوں، غلطی ہوئی ہے، یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، اس رویے کی بھی تحسین ہونی چاہیے۔ اور دوسرے صاحب میرے وہ بڑے عزیز ہیں، میرا ان سے ذاتی تعلق ہے، لیکن مجھے ان کی بات سن کے افسوس ہوا کہ اچھا، یعنی ہم اپنے بچوں کو بتائیں ماں بہن کی گالیاں دینا ہماری ثقافت ہے، یہ پنجاب کی۔ میں سمجھتا ہوں بہت سارے ممبران جو آتے ہیں، بہت سارے نہیں، اکثریت، وہ جو کچھ قوم کو کہہ کے آتے ہیں، اپنے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے جو کچھ کہہ کے آتے ہیں، اس میں سے آدھے پر بھی عمل ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا اگر کسی وقت یہ پھندا لگا دیا جائے اور اس سے گزارا جائے سب کو، تو بہت سارے ہیں جو نااہل ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری اسمبلیوں میں سچے لوگ آئیں، امانت دار آئیں، آمین۔ اور جہاں بہت بہت مسائل ہیں، کہوں گا تو بہت سارے دوست ناراض ہو جائیں گے۔ جب آپ امانت داری تو یہ ہے کہ آپ تنخواہ لیتے ہیں 8 گھنٹے کی، تو 8 گھنٹے کام کریں۔ کتنے ہمارے ممبر ہیں جو اسمبلی میں پورا دن بیٹھتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں اور تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا لمبا اس کا تشریح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بجائے یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سچا ہو، امانت دار ہو، یا سچے اور امانت دار کے معیار پر پورا اترنے والا ہو، بجائے یہ لکھا جائے صادق اور امین، کیونکہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو آپ کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا جو اس طرح کا شخص آپ کو سیاسی دنیا میں مل جائے۔ ٹھیک، مولانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آج وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، مولانا اور ہم۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔